नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। हम देखते हैं कि आयत नंबर 32 से आज हमें पढ़ना है और हम यहाँ देख रहे हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा और बिल्कीस का, कि किस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम उसको जो है ख़त भेजते हैं जो कि अल्लाह ताला की रहमत के साथ शुरू होता है। और अल्लाह ताला की रहमत के बारे में तो आप जानते हैं कि अल्लाह ताला के गुस्से पर छाई हुई है। अल्लाह ताला की रहमत बहुत बड़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी जान को यानी कोई भी शख्स अपने अमल से यानी कोई भी जान या कोई भी शख्स अपने अमल से जन्नत में नहीं जाएगा। सहाबा ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी? आप तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ मैं भी जो है जब तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक कि अल्लाह ताला की रहमत मुझे अपने दामन में न ढाक ले। यानी जब तक अल्लाह ताला की रहमत नहीं होगी तब तक कोई जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नत इतनी बड़ी है कि अब हमारी जिंदगियां इतनी छोटी हैं कि हम जन्नत जैसे कितने भी अमल कर लें लेकिन हम वो भी कम पड़ेगी। इसलिए अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत में ढांपे और हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। आयत नंबर 32, क़ालत, अब वो कहने लगी, यानी अब वो जो है मशवरा कर रही है अपने साथियों से, अपने सरदारों से, कि मेरे पास खत आया है सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से और उसमें अल्लाह ताला का नाम लिखा है और उसमें लिखा है कि मेरे पास फरमाबरदार बनकर आ जाओ। वो कहने लगी, या अय्युहल मलाऊ, ए सरदारो, अफ्तूनी, जवाब दो मुझे। ये जो है फेले अम्र है। अफ्तूनी, जवाब दो मुझे। फाता या इसके रूट लेटर्स हैं। अफ्ता फेले माजी, आखिर में या आता है। अफ्ता खड़ी मकसूर अलिफ मकसूरा के साथ। युफ्ती फेले मुजारे। अफ्ती फेले अम्र। फतवा देना, अफ्तूनी क्या है कि फतवा देना, किसी खास मसले का जवाब देना, मशवरा करना, मशवरा सुन्नत है। और ये जो है इंटेलिजेंट थी मलिका, जहीन थी ये प्रिंसेस, इस और इंटेलिजेंट थी तभी तो वो हुकूमत कर रही थी इतने लोगों पर। तो कहने लगी, ए सरदारो, जवाब दो मुझे या फतवा दो मुझे। या आ गया ना यहाँ पर, नी या आखिर में आ गया और नून जो आया ये नून विकाया है। फी अमरी, मेरे मामले में, मा कुन्तु, नहीं हूं मैं, कातिअतन, कतई फैसला करने वाली, यानी हतमी फैसला करने वाली, पक्का फैसला करने वाली। कातिअतन डिसाइड करना, अकेले डिसाइड करना। अमरन किसी मामले का, हत्ता यहाँ तक के, तशहदून तुम मौजूद हो मेरे पास। शहीदा यशहदू, इशहद, तशहदून फेले मुजारे, गवाही भी इसी से आता है। शहीदा है ना मौजूद होना, और अशहद आ जाता है तो गवाही देना, मौजूद होना। तो तुम मौजूद हो, नी लग गया यहाँ पर, नून के नीचे जेर आ गया तो इसका मतलब यहाँ पर या था। तो वो क्या कह रही है कि मुझे जो है फतवा दो और मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत आया। अब इसमें देखें एक अच्छे लीडर, क्योंकि क्योंकि जिसके बारे में अल्लाह ताला बता रहे हैं कुरान के अंदर, जिसका जिक्र कर रहे हैं उससे हमें कुछ ना कुछ सीखना है। कुरान हमारे लिए सीखने के लिए आया। अब जैसे फिरौन है, फिरौन से क्या सीखा कि हमें जो है कितना हरदर्म था, अपने आप को खुदा बना बैठा और उसका कितना बुरा अंजाम हुआ। अब यहाँ पर बिल्कीस है, अब वो एक अच्छी लीडर है, अपने साथियों से मशवरा कर रही है, उनको कॉन्फिडेंस दे रही है, एतमाद दे रही है, उनको कॉन्फिडेंस दे रही है कि जब तक तुम कुछ नहीं कहोगे, मैं जो है जब तक मुझे अब कोई मशवरा नहीं दोगे मैं कुछ नहीं करूंगी। और तुम्हें पता है कि जब तक तुम मेरे पास मौजूद नहीं होते तो मैं किसी काम का फैसला नहीं करती। तो ऐसे ही चाहे हम कोई एक क्लास चला रहे हो, क्या चाहे हम एक एकेडमी चला रहे हो, चाहे हम किसी भी चीज के लीडर हों और हमें किसी ने अपर पोजीशन पे रखा हो, चाहे हम टीचर हो, कुछ भी हो दुनिया में, यानी हमारी कोई भी पोस्ट हो, तो हमें एक अच्छा लीडर होना चाहिए। अगर हम लीडर हैं तो, और साथी हैं तो साथी का भी यहाँ रोल बताया गया है।
تو अगर हम लीडर हैं तो हमें मशवरा लेकर चलना चाहिए, हमेशा साथ में चलना चाहिए। रसूलुल्लाह भी मशवरा करते थे, सहाबियों से मशवरा करते थे, कभी भी अकेले नहीं चलते थे। और इसलिए और एक से एक पे जब मिलते रहते हैं तभी अल्लाह ताला का काम बहुत दूर तक हम कर पाते हैं। ये दुनिया में भी हमें कामयाब होना है, आखिरत में हमें कामयाब होना है, तो मिलकर हो पाते हैं। तो लीडर क्या है, एक मशवरा उसको मशवरा करते रहना चाहिए। कालू, उन सब ने कहा, नहानू, हम, उलू कुव्वतिन, ताकत वाले हैं, उलू कुव्वतिन, ताकत वाले हैं, व उलू बासिन, और लड़ाई वाले हैं। बास किसके लिए आता है? लड़ाई के लिए, जंगजू के लिए। और हम जंगजू हैं, यानी हम लड़ाई अच्छे से करते हैं, क्योंकि वो बहुत ताकतवर थे उसके साथ ही, और वो लड़ाई में भी बहुत माहिर थे, फाइट करने में भी। और शदीद, सख्त, व अमरू, और फैसला या मामला, इलई की, तुम्हारी तरफ है। इलई की, क्योंकि ये अपने मलिका सरदार से बात, प्रिंसेस से बात कर रहे हैं, तो इसलिए की आया। का आता है तो मेल के लिए आता है, की आता है तो फीमेल के लिए आता है। फंजुर, फंजुरी, तो तू देख ले। फंजुरी, उनजुर आता है फेले अम्र, और उनजुरी फीमेल वाला फेले अम्र है। तो तू देख, माजा, क्या, तामुरूना, तुम हुक्म देती हो, अमरा या अमरू से तुम हुक्म देती हो, फेले मुजारे। अच्छा, ये जो है फनजुरूरी, ये फनजुरी, ये जो या है ना जमीर वाला या मत समझिएगा, ये फेले अम्र है। और फेले अम्र में जो फीमेल का सीगा है वो है ये। तो उन्होंने कहा, अब देखें साथी भी कितने अच्छे हैं, और वो क्या कह रहे हैं कि हम जो हैं बहुत ताकत वाले हैं, जंगजू हैं, सख्त जंगजू हैं। अब फैसला तो तुम्हारी ही तरफ है, जो भी तुम फैसला करोगी हम तुम्हारे साथ हैं। अब यहाँ पर देखें कि साथी उनके कि अपनी ताकत को बता रहे हैं, अपनी ताकत का इजहार कर रहे हैं, है ना। और फाइनल डिसीजन क्या कहते हैं कि फाइनल डिसीजन तो आपका है, और जो भी आप कहेंगी हम वो करेंगे। अल्टीमेट अथॉरिटी तो आपकी है, जो भी आप करेंगी हम आपका हुक्म मानेंगे, चाहे आप लड़ाई करें या कुछ भी। अगर आप जंग के लिए कहेंगे तो हम जंग भी करेंगे, हम बहुत ताकतवर हैं। कौन कह रहे हैं? उसके साथी कह रहे हैं, मलिका के। तो हर किसी से जरा हर किसी की बातों पर गौर करते हुए चलिएगा। जो भी यहाँ पर अल्लाह ताला किस्सा बता रहे हैं, उसमें चाहे सुलेमान अलैहिस्सलाम का रोल हो, दाऊद अलैहिस्सलाम का, बिल्कीस का, या उसके साथियों का। कालत, वो कहने लगी, काला यकूलू, कुल से, कालत फेले माजी फीमेल का सीगा, इन नल मुलूका, बेशक बादशाह, मुलूका बादशाह, इजा जब, दखलू दाखिल होते हैं, दखला यदखुलू से, दखलू फेले माजी है, और हम मुजारे का सीगा, मुजारे में मायने क्यों कर रहे हैं? इजा की वजह से। जब वो दाखिल होते हैं करियतन, किसी बस्ती में, अफसदूहा, तो वो फसाद करते हैं उसमें। अफसदा युफसिदू से, अफसदूहा, वो सब तबाह कर देते हैं उसे। वजअलू, और वो बना देते हैं, जअला यजअलू से। ये इज़ा की वजह से सब हम मुजारे में मायने करना है। इज्जता, इज्जत वाले को, अहिल्लहा, उसके रहने वाले। इज्जत मतलब उसके जो इज्जत वाले लोग होते हैं, अहल कहते हैं रहने वालों को, उस बस्ती में रहने वाले, यानी उनके इज्जत वाले बाशिंदों को, इज्जत वाले लोगों को। अजिल्लतन, जलील, अजिल्लतन जलील, जाल लाम लाम इसके रूट है। कजालिका, और इसी तरह, यफअलून, वो सब करेंगे, फाला यफअलू। तो यहाँ पर देखें कि उसकी समझदारी देखें, मलिका की, बिल्कीस की, कि वो क्या कहती है कि जब भी कोई बादशाह किसी भी बस्ती में घुसते हैं, और जब वो जंग के इरादे से घुसते हैं, तो उसको कुचल देते हैं, उसको बर्बाद कर देते हैं, और उसके इज्जत वालों को जलील कर देते हैं, और इसी तरह ये भी करेंगे। तो उसकी समझदारी देखें कि उसको पता है कि अंजाम क्या होगा। जंग कोई अच्छी चीज नहीं हो रही होती, और एक औरत को ये बात समझ में आ गई है, क्योंकि वो एक अक्लमंद लीडर थी, और वो कौम के हक में फैसला, यानी कौम के हक में फैसला, जो अच्छा लीडर होता है वो कौम के हक में फैसला करता है, जिससे कौम के हक हुकूक की हिफाजत हो सके, है ना। ना कि सिर्फ सिर्फ बातें बातें और लफ्जी बातें, बस बयान देना, करना कुछ है नहीं। अब इसे देखें कि उसे पता है जंग अच्छी चीज नहीं होती, तो वो बचने की कोशिश कर रही है उससे, कि नहीं, अगर बादशाह आ गए तो बस्ती को तबाह कर देंगे। व इन्नी, और बेशक मैं, मुरसिलतुन, भेजने वाली हूँ, अरसला युरसिलू से, मुरसिलतुन, भेजने वाली हूँ, इलैहिम, उनकी तरफ भी, हदियतिन, हदिया,
فناظرتن پھر میں دیکھنے والی ہوں، بما کس چیز کے ساتھ، یرجعو وہ لوٹتے ہیں، رجع یرجعو سے فعل مضارع، مرسلون بھیجے ہوئے، رسول ارسلا یرسلو سے، یعنی اب کیا کہہ رہی ہے اور سمجھداری دکھا رہی ہے کہ میں دیکھتی ہوں، اچھا ٹھیک ہے، میں ان کو کچھ تحفے بھیج کے دیکھتی ہوں کہ وہ کیا واپس، یعنی کس جواب کے ساتھ آتا ہے واپس، ہے نا، مرسلون بھیجے ہوئے، یعنی میسنجر، کہ میسنجر کس جواب کے ساتھ واپس آتا ہے۔ روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ کسی تفسیر میں کہ بلقیس نے جو تحفے بھیجے تھے اس میں کچھ سونے کی اینٹیں بھی تھی، کچھ زیور تھے، اور سونا تھا، غلام تھے، باندیاں تھیں، ہے نا، اور اچھے لباس تھے، مردانہ لباس تھے، غلام، ہے نا، اور ہر طرح کی باندیاں بھی تھی۔ بہرحال اس نے جو ہے حضرت سلیمان کو، شاید اس کو حضرت سلیمان کا امتحان لینا تھا، یا ان کو جو ہے خوش کرنا تھا، اور وہ کیا کرتی ہے کہ وہ تحفے تحائف بھیجتی ہے، کہتی ہے کہ میں ہدیہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ کیا ہوتا ہے، کہ وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ اور کیونکہ تحفوں سے کیا ہوتا ہے، گفٹ سے کیا ہوتا ہے، دشمنی کم ہوتی ہے، اور جن رشتہ داروں سے ناراضگی ہو تو اچھا موقع ہوتا ہے ہمیں جو ہے گفٹ دینے چاہیے ان کو، یا ان کو کچھ دعائیں بھیجنی چاہیے، یا کچھ بھی ہم ان کے لیے جو بھی کر سکیں ہمیں کرنا چاہیے، ہے نا۔ اور اگر ایک عورت سمجھدار ہو تو خاندانوں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک سمجھدار عورت جو ہوتی ہے وہ جذباتی فیصلے نہیں کرتی ایک دم سے، ایسے فیصلے کی جس سے صرف اپنے بچے، اپنا گھر، اپنی عزت، بس اس کی زندگی اور کچھ نہیں، بلکہ ایک اچھی عورت جو ہوتی ہے ہر کسی کے حقوق کی پرواہ کرتی ہے، اپنے آخرت کی پرواہ کرتی ہے، رشتوں کو بگاڑنے سے بچاتی ہے، لڑائی جھگڑے جو ہوتے ہیں تو وہ اس سے بچتے ہیں، ایک اچھا خاندان جو ہے وہ وجود میں آتا ہے، بچے، نسلیں ہماری اچھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے عورت کا سمجھدار ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اس کو دیکھیں کہ کتنی بڑی حکومت چلا رہی ہے، کیونکہ بہت سمجھدار تھی وہ۔ اب یہاں پر بھی ایک اسٹیپ لیتی ہے کہ چلو میں گفٹ دے کے بھیجتی ہوں، تو ایسی ہونا چاہیے جہاں ناراضگیاں ہوں اور اس طرح کے لڑائی جھگڑے ہوں تو ان کو گفٹس وغیرہ دیں تاکہ لڑائی جھگڑے کم ہوں اور رشتہ داروں میں پھوٹ نہ پڑے آپس میں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس عورت نے اپنی قوم سے کہا، اگر اس نے تحفہ قبول کر لیا تو وہ ایک عام بادشاہ ہوگا، تو تم اس سے جنگ کر لینا، اور اگر اس نے قبول نہ کیا تو وہ نبی ہوں گے، تو اس کی پیروی کر لینا۔ پرکھنے کا بھی کتنا اچھا طریقہ ہے نا یہ، یعنی ان کو پرکھ رہی تھی، سلیمان علیہ السلام کا ٹیسٹ لے رہی تھی کہ وہ کیسے بادشاہ ہیں۔ فلما، آیت نمبر 36، فلما پھر جب، جا وہ آیا، جا یجیء سے، سلیمان کے پاس، یعنی کون، قاصد، میسنجر، قالا اس نے کہا، اتمدوننی کیا تم مدد دیتے ہو مجھے، مطلب کیا، اور میم دال دال اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور امدا فعل ماضی، یمدو فعل مضارع، تو تمدونا کیا تم مدد دیتے ہو، نی مجھے، بھی مالن مال کے ساتھ، فما تو جو، آتانی عطا کیا مجھے، آتا یؤتی سے عطا کیا مجھے، اللہ نے، خیرن بہتر ہے، مما اس سے جو، آتاکم اس نے دیا، اس نے عطا کیا تمہیں، آتا یؤتی سے، بلکہ انتم تم ہی، بہدیتکم اپنے ہدیے کے ساتھ، اپنے گفٹ کے ساتھ، اپنے ہدیے کے ساتھ، تفرحون خوش ہوتے رہو، فریحا یفرحو سے، فاراحا خوش ہونا۔ تو اب جب سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو میسنجر، تو سلیمان علیہ السلام کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا، اچھا تم مجھے اس مال کے ساتھ، اتنے مال کے ساتھ مدد دینے کی کوشش کر رہے ہو، اور جو مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ بہتر ہے میرے لیے، اور جو تم میرے پاس لے کر آئے ہو اس سے کہیں زیادہ، یعنی تم اپنا تحفہ اپنے پاس رکھو۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کو لوٹا دیا۔ اب یہاں پر بھی ایک حکمت ہوتی ہے، دیکھیں، ایک رشوت ہوتی ہے، رشوت منع ہوتی ہے، کچھ لوگ اپنا کام منوانے کے لیے ہمیں پیسے دیتے ہیں تو وہ ہمیں نہیں لینے چاہیے، اس سے ہر طریقے سے بچنا چاہیے۔ کرپشن اس سے بڑھتا ہے، کرپشن ہو، رشوت ہو، کیونکہ ہم دیکھیں بڑے بڑے آفس میں جاتے ہیں، سرکاری کام کراتے ہیں، ہمارا یہ کام کر دو، ہم تمہیں اتنے پیسے دیں گے، اتنے پیسے دیں گے، تو یہ بالکل گناہ ہے، یہ بالکل منع ہے، یہ کرپشن ہوتا ہے۔
اور اس سے بالکل منع کیا گیا. اور سلیمان علیہ السلام کو بھی دیکھیں کہ انہیں پتا ہے کہ مجھے خوش کرنے کی کوشش کرے گی, مجھے جھکانے کی کوشش کر رہی ہے, اچھا مجھے رشوت دے رہی ہے, تو منع کر دیا کہ نہیں, جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے نا وہ بہتر ہے, تم یہاں سے جاؤ, اور واپس کر دیے اس کے تحفے. ہاں, جیسے مان لیں ہمارے ہم رشتہ دار ہیں آپس میں اور ہماری لڑائی جھگڑے ہو گئے, ہمیں ان سے کچھ کرانا تو ہے نہیں, ہے نا, اپنا کام تو نکلوانا نہیں ہے, لیکن ہم صلح کرانا چاہتے ہیں, آپس میں رشتے اچھے کرنا چاہتے ہیں, تو گفٹ دیں, تحفے دیں, کسی کو بھی لے جائیں تحفے. لیکن جب ہمیں جہاں یہ میٹر آ جاتا ہے کہ ہمیں اپنا کام نکلوانا ہے, تب ہم تحفے دے رہے ہیں, تو پھر ہماری نیت بدل گئی, پھر وہ غلط ہے, پھر ہمیں رشوت کی طرح نہیں دینے, اس کا یوز نہیں کرنا. پھر آیت نمبر 37, ارجعی, لوٹ جاؤ, رجع یرجعو سے ارجعی, لوٹ جاؤ, الیہم, ان کی طرف, فلنأتینہم, فا مطلب تو, لا مطلب ضرور, نأتین, ہم ضرور لائیں گے, اتا یاتی سے بنائیں گے, اتا یاتی مطلب آنا, جب اس کے آگے حرف جر بھی آ جائے تو اس کا مطلب لانا. اب حرف جر بھی ہے نا, بھی جنود ہے آگے, تو لانا ہو گیا. اب یہاں پر شروع میں لام آ گیا فعل مضارع کے شروع میں, اور آخر میں نون شد کے ساتھ آ گیا, تو یعنی زوردار طریقے سے کہہ رہے ہیں, بہت یقینی طریقے سے کہہ رہے ہیں, ہم ضرور لائیں گے ان کے پاس, مطلب ایسا ضرور ہوگا, ایسا نہیں مذاق سمجھ لینا میری بات کو. فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ, ہم ضرور ضرور لائیں گے ان کے پاس, بِجُنُودٍ, لشکروں کو, لا, لا قبلہ, نہیں کوئی مقابلہ, لیکن قبلہ مقابلے سے بنا ہے, یہ نہیں کوئی مقابلہ. اب یہ قاف با لام سے ہے, پہلے کے لیے آتا ہے, قبل یا پہلے کے لیے, قبلہ آ جاتا ہے تو مقابلہ, نہیں کوئی مقابلہ, لہم, ان کے لیے, بہا, ان کا, ولا نخرجنہم, ضرور ہم نکال دیں گے انہیں, اخرجا یخرجو سے, اب یہاں پر بھی شروع میں لام ہے, آخر میں نون شد کے ساتھ ہے, تو ضرور ہم نکال دیں گے انہیں, منہا, اس سے, اذلتن, ذلیل کر کے, وہم, اور وہ, صاغرون, خوار ہوں گے, ذلیل و خوار ہوں گے, سواد غین را, یعنی اب وہی کہہ رہے ہیں کہ تحفے لوٹا دیے سلیمان علیہ السلام نے, سب کچھ اس کا لوٹا دیا, اور کہا کہ لوٹ جاؤ یہاں سے, اب میں کیا کروں گا, میں ضرور ان کے پاس ایک ایسا لشکر لے کر آؤں گا, اب میں جنگ کروں گا باقاعدہ, اور اپنے لشکر لے کر آؤں گا, اور ایسے لشکر لاؤں گا جس کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا, ان لشکروں کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. اور جو ان کے عزت والے, جو وہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو عزت والے, ان کو ذلیل اور خوار کر کے وہاں سے نکالوں گا, یعنی ان کی بستی سے ذلیل و خوار کر کے نکالوں گا, کیونکہ ایمان نہیں لے کر آئے ہوئے تھے نا, اگر ایمان نہیں لے کر آتے میرے پاس تو پھر میں ان کے پاس فوج لے کر آؤں گا اپنی. اب یہ جو ہے سلیمان علیہ السلام نے لوٹا دیا اسے, میسنجر کو, اب وہ بلقیس کے پاس پہنچتا ہے, اور کہا, قالا, کہا, اب کس نے کہا, سلیمان علیہ السلام نے, یا ایھا الملأ, اے سردارو, یعنی اب سلیمان علیہ السلام اب آگے کا فیصلہ کر رہے ہیں, اے سردارو, ایکم, کون تم میں سے, ایو مطلب کون, کم, تم میں سے, کون تم میں سے, یا اتینی, لائے گا میرے پاس, اتا یاتی سے بنا ہے نا, اور آگے حرف جر بھی ہے, تو لائے گا میرے پاس, اب آخر میں یا آ گیا, اور نون کیوں ہے, نون وقایا, بی عرشہا, تخت اس کا, عرش اس کا, تخت اس کا, قبلہ, اس سے پہلے, قبل مطلب پہلے, ان کے, یا اتونی, وہ آ جائے میرے پاس, اتا یاتی سے بنا, یا اتو, وہ آئے, نی, میرے پاس, مسلمین, مسلمان بن کر, فرما بردار بن کر. سلیمان علیہ السلام کو یقین تھا کہ اب سلیمان علیہ السلام کی بھی سمجھداری دیکھیں, سلیمان علیہ السلام اس کو اپنی طاقت دکھانا چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا نواز رکھا ہے, اور اگر وہ ایمان نہیں لاتی تو سلیمان علیہ السلام سے وہ مقابلہ کر نہیں سکتی. تو سلیمان علیہ السلام کو یقین ہو گیا تھا کہ ہاں وہ آئے گی میرے پاس, کیونکہ سمجھداری اس کی, اب ان کو یقین تھا آئے گی. اب سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا کہ اپنے جتنے بھی ان کے لوگ تھے, ان کے آس پاس ان کے سردار تھے, سلیمان علیہ السلام کے ساتھی تھے, انہوں نے کہا کہ کون ایسا ہے تم میں سے جو اس کے آنے سے پہلے پہلے میرے پاس اس کا تخت لا دے. تخت اس کی عظمت کا, اس کی طاقت کا سمبل تھا, اور پھر تخت اٹھا کر لانا, اتنا بڑا تخت اٹھا کر لانا کوئی معمولی سی بات نہیں تھی. اصل میں سلیمان علیہ السلام ملکہ کی ایک نشانی بھی, اس کو ایک نشانی بھی دکھانا چاہتے تھے, ہے نا. اور
अब फिर देखें आगे, काला कहा, इफरीतुन एक इफरीत ने, एक देव ने, एक इफरीत ने। अब इफरीत कौन होता है? अगर ये लफ्ज इफरीत, अगर ये लफ्ज इंसान या जिन में से किसी के लिए बोला जाए तो बहुत ज्यादा सरकश, ताकतवर, मुतकब्बिर, शरीर, या बहुत बड़ा देव, या शातिर, तगड़ा, या जोरावर। ये मायने होते हैं इसके, कुछ भी इसमें से ले सकते हैं। कहा एक देव ने, मिनल जिन्नी, जिनों में से, यानी जिनों में से एक सबसे ताकतवर, सबसे जोरावर शख्स खड़ा हुआ। कहा अना, मैं, आती का, मैं लाऊंगा आपके पास, अता याती से फेले मुजारे, ये आती मैं लाऊंगा, का तुम्हारे पास भी ही उसे, कबला इससे पहले, अन के, तकूमा आप खड़े हों, कामा यकूमू कुम से, तकूमू था, अन की वजह से तकूमा हो गया, कि आप खड़े हों, मिम मकामी का, अपनी जगह से। मकाम किसको कहते हैं? जगह को, अपनी जगह से। वह इन्नी, और बेशक मैं, अलैहि उस पर, लकवियुन जरूर ही ताकत रखने वाला, अमीन अमानतदार हूँ। क्या कहा? अब देखें सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास किस तरह के लोग थे, कितने ताकतवर लोग थे। वाकई सुलेमान अलैहिस्सलाम से क्या मुकाबला कर सकती थी वो? नहीं। सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास ना आर्मी, तीनों फोर्सेस थी सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास, जबरदस्त नेवी थी उनके पास, नेवी उन्हीं के पास सबसे ज्यादा थी, और सबसे ज्यादा ताकतवर नेवी थी। आर्म उनके पास, आर्मी हर तरीके की, यानी तीनों फोर्सेस उनके पास थी, और उनसे मुकाबला करना आसान काम नहीं था। सुलेमान अलैहिस्सलाम से कोई जीत नहीं सकता था। अब देखें, एक इफरीत यानी एक जिन खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैं लाऊंगा आपके पास वो तख्त, आप अपनी जगह से हिल भी नहीं पाएंगे, कि आप, उसका जो अर्श है, उसका जो तख्त है, वो आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। लेकिन फिर इतने में एक एक और इंसान बोला। पहले तो जिन ने ऑफर की कि मैं लेकर आता हूँ, फिर एक इंसान खड़ा हुआ। उसने क्या कहा? उसने कहा अल्लजी, उस शख्स ने, इंदहू, उसके पास था, इल्मुन, इल्म, यानी एक शख्स खड़ा हुआ, उसके पास एक इल्म था, मिनल किताबी, किताबों का, अना, मैं, आती का, मैं ले आऊंगा आपके पास, अतायाती से, आती मैं ले आऊंगा, का आपके पास, क्योंकि आगे बिही है ना, हुर्फे जर है बिही। बिही उसे, कबला इससे पहले, अन के, यरुतद्दा लौटे, इरुतद्दा यरुतद्दू से बना है ये, और यरुतद्दा दाल के ऊपर जो जबर आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? अन की वजह से, कि लौटे, इलैका आपकी तरफ, तर तरफु का आपकी नजर, आपकी नजर यानी पलक झपकने से पहले। फलम्मा फिर जब, राहू उसने देखा उसे, रा यरा से, हु उसे यानी तख्त को, मुस्तकिरन रखा हुआ, मुस्तकिरन रखा हुआ, इंदहु उसके पास। काला उसने कहा, हाजा ये, मिन फदली फजल है, रब्बी मेरे मेरे रब का, ली यबलूवनी ताकि वो आजमाए, यबलू बला यबलू से बनाए, ताकि वो आजमाए, नी मुझे, अशकुरु क्या मैं शुक्र करता हूँ, शकरा यशकुरु से पहले मुजारे, या अकफुरु मैं नाशुक्री करता हूँ, कफरा यकफुरु से अकफुरु मैं नाशुक्री करता हूँ। वमन और जिसने, शकरा शुक्र किया, शकरा यशकुरु से पहले माजी, इन्नमा तो बेशक, यशकुरु वो शुक्र करता है, लिनफ्सिही अपने नफ्स के लिए, अपने आप के लिए। वमन और जिसने, कफरा कुफ्र किया, इन्ना तो बेशक, रब्बी मेरा रब, गनीयुन गनी है, करीम बेनियाज है, करीम है, इज्जत वाला है, निहायत इज्जत वाला है। यानी पहले तो जिन ने ऑफर किया, तो इससे पता चलता है कि जिनों के अंदर भी दर्जात होते हैं, कुछ मामूली जिन होते हैं, कुछ बहुत बड़े जिन होते हैं, कुछ देव होते हैं, हेकल होते हैं, कुछ उससे भी बड़े होते हैं, यानी इफरीत होते हैं, इतने ज्यादा ताकत वाले, इल्म वाले होते हैं, है ना, और जो कि अच्छा बेहतर फैसला करते हैं। और फिर अब इसमें देखें कि पहले जिन ने ऑफर किया, फिर एक शख्स ने जिसके पास इल्म था किताबों का, उसने क्या कहा?
کہ میں لاؤں گا آپ کے پاس اس کو. یعنی جن نے کہا کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے بھی نہیں ہو پائیں گے, میں تخت لے آؤں گا. پھر ایک ان کی ہی اندر سے ایک انسان کھڑا ہوا, اس نے کیا کہا کہ نہیں, اس کے پاس علم تھا کتابوں کا, میں لے کر آتا ہوں, آپ اپنی پلکیں بھی نہیں جھپک پائیں گے کہ میں جو ہے اس کو آپ کے سامنے لا کر رکھ دوں گا. اور صرف اتنا یہاں پر بتایا گیا کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا, یعنی اور تورات, اور یعنی اس کے پاس تورات کا علم تھا اس شخص کے پاس. بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن برخیا تھے. ان کو بہت بڑا عظیم علم حاصل تھا, جس کی وجہ سے انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا, اس کی برکت سے میں پلک جھپکنے کی دیر بھی نہیں ہوگی کہ میں اس کو وہاں پر لا کے رکھ دوں گا. ٹھیک ہے. اور کچھ امام راضی وغیرہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد خود حضرت سلیمان علیہ السلام ہے, کیونکہ کتاب کا جتنا علم ان کو حاصل تھا اتنا تو کسی کے پاس بھی علم نہیں تھا. بہرحال جو بھی تھا, لیکن تھا ایک انسان, ٹھیک ہے, جس نے جو ہے وہ تخت لا کر رکھا تھا سلیمان علیہ السلام کے پاس. اور جب سلیمان علیہ السلام نے پاس اپنا تخت رکھا ہوا دیکھا, اس کا تخت رکھا ہوا دیکھا, مطلب پلکیں بھی نہیں جھپک پائے تھے, سامنے نظریں اٹھائیں تو وہ سامنے تھا. تو اس کے بعد انہوں نے کیا, ساری تعریف کس کو دے دی, اللہ تعالیٰ کو. کیا کہا کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, اس میں تم لوگوں کا کوئی کمال نہیں ہے, یہ تو میرے رب کی فضیلت ہے, یہ تو میرے رب کا فضل ہے, وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے اتنی طاقت دے کر, ایسے لوگ دے کر, کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا نہیں کرتا. تو جب نعمت ملتی ہے, نعمت پا کر عمل کیا ہونا چاہیے, ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے؟ جب کوئی ایسی چیز آپ کو مل جائے جسے آپ سوچ ہی نہیں سکتے, ہے نا, ایک دم سڈنلی آپ کے پاس آسانی سے آ جائے, تو اس کا شکر ادا کریں. جیسے اچھی نمازیں پڑھیں, ہے نا, فخر کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اللہ تیرا شکر ہے, اب اس شکر کی وجہ سے اگلی اور اچھی ہوگی چیز, ہے نا, جب ہم شکر ادا کرتے تو اور اچھی چیزیں ملتی ہیں. نیکی کے کاموں کی توفیق ملنے پر بھی شکر ادا کرتے رہیں. اگر مجھے نیکی کے کام کرنے کی توفیق مل گئی, کوئی ایسا راستہ مل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے چن لیا, اس کا بھی شکر ادا کرتے رہیں, کیونکہ بھیڑ میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کسی کو چنتے ہیں, اور جس کو چن لے وہ بہت خوش قسمت ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں, بندوں کی خدمت کریں, ہے نا, اور جو فیصلے کریں اچھے فیصلے کریں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. ہاذا من فضل ربی, اپنی کوشش نہ کر سمجھیں اس کو, بلکہ کیا سمجھیں, یہ تو میرے رب کا فضل ہے. اگر میں پڑھ رہی ہوں, میں قرآن میں آ گئی, اتنے سارے لوگوں میں سے میں جو ہے قرآن میں آ گئی پڑھنے کے لیے, تو وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. مجھے ایک ورڈ سمجھ میں آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. یا کوئی اچھا پڑھا رہا ہے تو اس میں اس کا کوئی کمال نہیں, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اس کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چنا, ہے نا. کوئی اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کام کے لیے چنتے ہیں, کسی کو, سب کے پاس اپنی الگ الگ اسکل اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, سب کو الگ الگ ٹیلنٹ دیتے ہیں. بس یہ ہے کہ یوز کیسے کرنا ہے ٹیلنٹ, وہ ہمارا ہے کہ ہم اس کو کیسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگائیں, کیسے لوگوں کی خدمت میں اس ٹیلنٹ کا یوز کریں. تو کیا کہا انہوں نے کہ یہ تو میرے رب کا فضل ہے, وہ مجھے یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتا ہوں یا میں ناشکری کرتا ہوں. اور پھر جو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کے لیے, اور جو کفر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کون ہے, بے نیاز ہے اور عزت والے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی کفر کرے گا, اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرے گا, تو اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو اسے کچھ نہیں چاہیے, اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے, سیلف سفیشینٹ ہے اللہ تعالیٰ. آیت 41, قالا, کہا, اس نے کہا, نکرو, انجانا کر دو, نکرو, انجانا کر دو, نون کاف را اس کے روٹ لیٹرز ہیں, انکار سے ہی یہ بنا ہے, اور اس باب پر آتا ہے تو انجانا کر دینا. نکرا ینکرو, نکر ڈس گائیڈ کر دو, یعنی انجانا کر دو, لہا اس کے لیے, عرشہا اس کا تخت, ننظر ہم دیکھتے ہیں, ہے نا, نظرا ینظرو سے ننظر ہم دیکھتے ہیں, آتا تدی کیا وہ ہدایت پاتی ہے, اہتدا یہتدی سے, ام یا تکونو ہوتی ہے وہ, کانا یکونو سے تکونو, من الذین ان لوگوں میں سے جو لا یہتدون نہیں ہدایت پاتے, اہتدا یہتدو سے. یعنی اب کیا کہہ رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کہ یہ جو اس کا تخت ہے, اس کے تخت کو اس کے لیے انجانا کر دو, یعنی ایسا کر دو کہ وہ اس تخت کو پہچان ہی نہ پائے, اس کا حلیہ بدل دو. سلیمان علیہ السلام بھی اس کا ٹیسٹ لے رہے ہیں ملکہ کا. اب آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ شخصیت, یعنی جو کسی انسان کو, کسی شخصیت کو پرکھنے کے لیے, یعنی ٹیسٹ لینے کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا, ڈیوائس کی جاتی ہیں,
کویشچنس ہوتے ہیں, کوئی پکچر دکھائی جاتی ہے, کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ہے نا, کہ دیکھنے کے لیے کہ دیکھتے ہیں ذرا اس کے اندر کتنی کوالٹیز ہیں, کتنا ٹیلنٹ ہے. تو یہی جو ہے سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ تخت اس کا چینج کر دو, اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ پہچان پاتی ہے اسے یا نہیں, بس وہ ایسی ہے, گمراہوں میں سے ہے وہ. فلما پھر جب, جاءت وہ آ گئی, جاء یجیء سے جاءت وہ آ گئی, قیلا کہا گیا, احاذا کا کیا اسی طرح کا ہے, مطلب کیا, حاذا کیا, سوری کیا, ہا کذا اسی طرح کا ہے. کویشچن کے لیے, یعنی یہ ورڈ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے, کویشچن کے لیے. ہا کذا کیا اسی طرح کا ہے, عرش کی تیرا عرش, کی کیوں آیا یہاں پر, ضمیر آئی ہے کیونکہ فیمیل ہے, تیرا تخت. قالت وہ بولی, کأنہو کہ بے شک وہ ہوا وہی ہے, وَأُوتِینَا اور دیے گئے تھے ہم, علم من قبلہا اس سے پہلے ہی, وَكُنَّا اور تھے ہم, مسلمین فرما بردار, اسلمہ یسلمو سے مسلمین فرما بردار. یعنی اب کیا کہتی ہے, ایک دم دیکھتے سمجھ جاتی ہے, کہتی ہے ہاں یہی تو ہے میرا تخت, یہی تو ہے میرا عرش, اور یہی ہے. یعنی وہ سمجھ جاتی ہے, سمجھدار تو ہے ہی وہ بلقیس, تبھی تو ملکہ تھی, سمجھدار تھی. اب جب اپنا تخت رکھے ہوئے دیکھتی ہے حیران ہو جاتی ہے, اور سلیمان علیہ السلام کی طاقت کو دیکھ کر, اپنے تخت کو دیکھ کر, آسان کام نہیں تھا اتنی جلدی اتنا وہاں پر تخت لانا, اور وہ سمجھ گئی کہ یہاں پر اس طرح سے یہ تخت آ گیا تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے. ایک دم اس نے کیا کہا کہ معجزہ دکھانے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی, کیونکہ میں تو اس سے پہلے ہی مسلمان ہو گئی تھی, مجھے تو یقین آ گیا تھا آپ کا, مجھے میسنجر نے آپ کے سارے حالات سنائے تھے, آپ ایک محض ایک بادشاہ نہیں, آپ تو ایک اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں, اور آپ تو ایک نبی بھی ہیں, تو میں جو ہے مسلمان ہو کر ہی آپ کے پاس آ رہی تھی. سمجھ جاتی ہے. وَصَدَّہا اور روک رکھا تھا اسے, سدا یسدو سے, اور روک اور سدا روکا تھا, ہاں اسے, ماں جس کی کانت تھی وہ, تعبدو عبادت کرتی, عبدا یعبدو سے, تعبدو عبادت کرتی, من دون اللہ اللہ کے علاوہ, انہا بے شک وہ, کانت تھی, من قوم کافرین کافر قوم میں سے. یعنی اس نے کیا کہا کہ میں تو آپ کے پاس آ رہی تھی, لیکن مجھے جو ہے میرے جو لوگ تھے آس پاس کے, انہوں نے روک رکھا تھا, جو وہ اس قوم نے روک رکھا تھا جو کافر قوم تھی. ٹھیک ہے, یعنی کیونکہ وہ تھی تو اچھی لیڈر, لیکن اس کا ماحول نہیں تھا جس سے وہ ہدایت پاتی, اور اس کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا, تو سلیمان علیہ السلام اس کی ہدایت کا ذریعہ بنے. 44 قیلا کہا گیا, لہا اس سے, ادخلی داخل ہو جا, ادخلا یدخلو ادخلی داخل ہو جا, یہ جو ہے فعل امر ہے فیمیل والا. سرحا محل میں, سرہن سے بنا ہے, سرہن محل کو کہتے ہیں پیلس, کیسل کو. فلما پھر جب, راعت ہو اس نے دیکھا اسے, راآ یرا سے بنا ہے, راعت ہو اس نے دیکھا اسے, حسیبت ہو وہ سمجھی اسے, حسیبہ یا حسبو سے فیمیل والا سیگا فعل ماضی, اسے سمجھی, لجتن گہرا پانی, لجتن لام جیم جیم, لجا کہتے ہیں دریا میں پانی کے لیے, یہ جو دریا ہوتی ہے, لیک ہوتی ہے, اس میں پانی کے لیے استعمال ہوتا ہے. دریا کے بیچوں بیچ والے جو حصہ ہوتا ہے اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے, کیونکہ وہاں پانی بہت گہرا ہوتا ہے نا, گہرا پانی, تو اس لیے اس سے گہرا پانی. وہ سمجھی اسے گہرا پانی, وکشفت اور اس نے کھول دی, کشفا یکشفو سے کشفت پہلے ماضی, اس نے کھول دی, ان ساقیہا اپنی پنڈلیاں, ساق پنڈلی کو کہتے ہیں, ساقیہا اپنی پنڈلیاں. کالا اس نے کہا, انہو بے شک وہ, سرہن بہل ہے, ممردن چکنا, ممرد کس کو کہتے ہیں, چکنے کو, میم را دال سے بنا ہے. یہ لفظ صاف چکنے پتھر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, جیسے ماربل ہوتے ہیں نا, اسی طرح. اور جن بچوں کے چہرے پر ابھی داڑھی وغیرہ نہیں آئی ہوتی نا, جو ابھی بچے ہوتے ہیں داڑھی وغیرہ نہیں آئی ہوتی لڑکوں میں, تو اس کو بھی امرت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو چکنا, من قواریرا شیشوں سے, جیسے من قواریرا شیشوں کا. قالت
وہ کہنے لگی ربی اے میرے رب انی بے شک میں نے ظلم کیا، ظلم یظلمو سے ظلم کیا، نفسی اپنی جان پر، واسلمت اور میں اسلام لے آئی، اسلم یسلمو سے، مع سلیمان سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، للہ اللہ کے لیے، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کے۔ کیا کہنے لگی کہ جیسی وہ محل میں داخل ہوئی، سلیمان علیہ السلام کے محل میں داخل ہوئی، تو ایک دم سمجھ گئی یہ معمولی انسان نہیں ہے، سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت نواز رکھا ہے، کیونکہ اس نے بھی جو ہے بہت لالچ دیا تھا نا سلیمان علیہ السلام کو۔ اب دیکھتی ہے کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی، سلیمان علیہ السلام کے پاس فلورز، شیشے کے فلورز تھے، نیچے سے روشنی اور پانی وغیرہ نظر آ رہا تھا۔ ہزاروں سال پہلے آپ سوچیں ذرا اللہ تعالیٰ نے کون سی ٹیکنالوجی ان کو دے رکھی تھی۔ 3D محل بھی کچھ نہیں ہے ان کے سامنے، یعنی شیشوں کے آج آپ نے کبھی دیکھے کیا کہیں پر کہ شیشوں کے فرش بنے ہوئے ہوں؟ ایک تو شیشوں کے فرش تھے اور اس کو ایسے نظر آ رہے تھے وہ نیچے سے جیسے کہ اس میں گہرا پانی ہو، اور وہ جو ہے اس کو دیکھ کے حیران ہو گئی اور ایک دم سے اپنی پنڈیاں کھول لی کہ تو پانی ہے۔ تو اس سے کیا کہا گیا کہ نہیں نہیں یہ پانی نہیں، اندر آ جا، آگے جیسے آئے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ باقی پیغمبروں کو اتنا نہیں دیا گیا، لیکن سلیمان علیہ السلام کو کتنا دیا گیا، اور اس کے باوجود وہ جو ہے کس قدر ڈاؤن ٹو ارتھ تھے، اور کس قدر لوگوں کو کھلانے والے تھے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں کام کرنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار کرنے والے تھے۔ تو اب یہ بھی جو ہے معجزہ تھا سلیمان علیہ السلام کا، پیغم ہے نا، تو اس نے سلطنت دیکھی، ان کی شان و شوکت دیکھی کہ دنیاوی اعتبار سے بھی اور دین کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ کم نہیں ہے۔ ایک شیشے سے بنا ہوا محل، اور اس کے صحن میں حوض بھی بنایا ہوا تھا، اس میں پانی اور مچھلیاں بھی تھیں، ہے نا، اور بڑی بڑی مچھلیاں بھی تھیں، اور اس کو شیشے سے پاڑ رکھا تھا، شیشہ ایسا صاف شفاف تھا کہ دیکھنے میں نظر آتا تھا کہ حوض اس، ہے نا، جیسے حوض ہو، پانی ہو۔ بہرحال بلقیس اس میں داخل ہونے لگی، اور جیسے اس نے دیکھا تو ایک دم اور حیران ہو گئی اور ایمان لے کر آئی، اور کیا بولی کہ اے میرے رب بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کر رکھا تھا، یعنی اس سے پہلے میں ظالم تھی، اور اب میں ایمان لے کر آ گئی، اب میں ایمان لے کر آ گئی سلیمان علیہ السلام کے ساتھ۔ کس پر؟ رب العالمین پر، جو رب ہے سارے جہان پر، اس پر میں ایمان لے کر آ گئی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام، تورات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی قوم کے پاس اتنا کچھ تھا، اتنا گولڈن پیریڈ تھا، اتنا سکون والا پیریڈ تھا، کوئی غریب نہیں تھا وہاں پر، اور اتنا سونا چاندی تھا ان کے وہاں پر کہ اس کی کوئی قیمت نہیں تھی، چاندی کو تو وہاں پر کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا۔ اب دیکھیں اس میں ہم نے ملکہ کا امپورٹنٹ رول پڑھا ہے۔ تو آج بھی دنیا میں کتنی قوم ہوتی ہیں جو کافر ہوتی ہیں، ان تک دعوت بھی نہیں پیش کی جاتی ہے نا، اور سورج کی پوجا کرتی ہیں، یا بہت سی ایسی ہوتی ہیں جن ان تک دعوت نہیں پہنچ پاتی، اور اگر دعوت مل جائے تو وہ ایمان لے کر آ جائیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے، ان کا جو یہ قصہ یہاں پر بیان کیا گیا، تو کیونکہ وہ ان کے پاس ایک عظیم سلطنت تھی، سلیمان علیہ السلام کے پاس سب کچھ تھا، سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک آرمی تھی، زبردست نیوی تھی، دنیا کی سب سے طاقتور نیوی ان کے پاس تھی، پرندوں کو انہوں نے جاسوسی کے لیے لگا رکھا تھا، خبر دیتے تھے پرندے لا لا کر، ہے نا، اور ان کے پاس جن بھی تھے جو سب سے زیادہ طاقتور تھے، اور ان کے پاس انسان تھے، علم والے لوگ تھے ان کے پاس، تینوں فورسز تھی ان کی زبردست طریقے سے جو تھی، تو ان سے مقابلہ کرنا کوئی عام کام نہیں تھا، وہ گولڈن پیریڈ تھا۔ اور جو کوئی اسلام، ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں ایسی چھوٹی موٹی جگہ پر ہو جہاں تک سلیمان علیہ السلام پہنچ نہ پائے، اور وہ قوم کفر کر رہی تھی، تو وہ ان کا کام ہی کیا تھا، وہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی دعوت دیتے تھے، کوئی ایمان نہیں لاتا تھا تو پھر اس کو، یعنی ان کی سلطنت میں ہر کوئی ایمان لایا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔